अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। अदलिया में मुदाखलत बारे जो खत था उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने एक गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है और वफाकी काबीना हफ्ते के रोज़ उसकी मंजूरी दे देगी। मगर इस कमीशन के हवाले से जैसे ही चीज़ें सामने आई हैं तो सवाल भी उठ गए हैं, और जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो ये है कि एक रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजेस की शिकायत को आखिर कैसे देखेगा। इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ वजीर कानून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की एक बड़ी अहम मुलाकात के बाद। उसमें उन्होंने कहा कि जी अदलिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अब ये अदलिया पर ही हम छोड़ते हैं कि जजेस का ये जो मामला है ये मिसकंडक्ट है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी आमिर साहब की हम राय शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ अवामुन नास के लिए जो बिजली का एक और जोरदार झटका आया है सामने कि बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई है, इसके क्या नताइज बरामद होंगे, सार्फिन के ऊपर कितना इजाफी बोझ पड़ेगा, इसकी तफसील भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, 26 मार्च को ये सूरत हाल हमारे सामने आई, खत को लेके तहलका मचा, आफ्टर शॉक्स उसके आते जाते रहे। आज फाइनली हमें लगा था कि हम एक सीधे ट्रैक की तरफ, हल की तरफ जाएंगे, मगर हल भी जिगजैग ही है रास्ते में, स्ट्रेट हल तो हमें नजर नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ज़िगज़ैग तो बिल्कुल भी नहीं है, हल है ही नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा इसको बयान करने का। अब देखें, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि पूरे हाई कोर्ट के जज, तकरीबन तमाम ही जज जो हैं वो ख़त लिखते हैं, और 1, 2, 3 ख़त उनके रिकॉर्ड पे आए हैं जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको ज़दोकोब किया गया, धमकाया गया, रिकॉर्डिंग्स हुई, उनके रिश्तेदारों को उठाया गया, उन पर टॉर्चर किया गया, करंट लगाया गया। इस तरह तो आम जो है क्रिमिनल के साथ, चोर चक्कों के साथ भी नहीं होता जो ये हाई कोर्ट के जज हैं, छोटे लोग नहीं हैं। तमाम नज़रें जो थीं पाकिस्तान की वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थीं, और तमाम ही लोग, बार के हजरात, सीनियर वकलात, एजाज हसन जैसे, वो ये सब कह रहे थे कि जज हजरात बैठ के, सुप्रीम कोर्ट बैठ के जैसे वो मोटो लें, चाहे इसको जुडिशल काउंसिल में करें, फुल कोर्ट जो बैठा भी तो उसमें से कोई खुद नतीजा निकाले। जबकि ऑप्टिक्स आज सारा दिन ये रहे कि वज़ीर आज़म, अटॉर्नी जनरल, उनको बुलाया गया वहाँ पे और मुलाकात हुई, और नज़र ये आया कि जिस तरह भी आपने कहा कि कमीशन बुला दिया गया, और ये सवाल ये आ रहा है कि सर्विंग जज जो हैं एक रिटायर्ड जज के सामने कैसे पेश होंगे अगर वो इनकार कर दें, तो ये इसकी नज़ीर भी नहीं मिलती। नज़र ये आया कि ये अरशद शरीफ केस की तरह जान छुड़ाई गई है। उसके अंदर भी यही किया गया था कि जब अदालत के सामने ये सारा पेश किया गया मामला, तो उन्होंने कहा एग्जेक्टिव, यहाँ एग्जेक्टिव ही के ऊपर सारे सवालात हैं, इल्ज़ामात उस पे हैं। तासुर ये दिया कि जो ग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है यहाँ पे, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये एक तासुर दिया गया कि एज इफ वो ही कसूरवार हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे जो लॉ मिनिस्टर, वज़ीर कानून ने जो आज अपना ये दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब कि उन्होंने क्या फरमाया, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। आया ये मिसकंडक्ट है कि नहीं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूं, और वजीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूंगा इस सवाल का जवाब देने से। इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए, और ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। मुझे बतौर वकील के, एक कानून के तालिब इल्म के, मुझे खुशी होती इस बात के ऊपर अगर ये वाकयात, अगर ये दुरुस्त हैं जो एलेज किए गए हैं, जिस वक्त ये हुए थे उसी वक्त उन्हें टेकअप किया जाता। टाइमिंग के हवाले से जरूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ है। सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं है, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा। जी आमिर साहब, जी मैं समझता हूँ ये बड़ा ही मायूस कुन जो है नतीजा निकला है। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद, उनका ये अपना मसला तो वही कर सकते थे, जजेस का मसला जज ही हल कर सकते। ये एग्जेक्टिव वो उनके ऊपर तो इल्जाम है। दूसरा, ये जो भी वजीर कानून साहब फरमा रहे थे, 3-4 चीजें इसकी। पहले उन्होंने मिसकॉन्डक्ट
وہ ایز ایف کہ یہ ان کا میں نے کہا نا ججز کا قصور ہے، ان کا اس کو اصطلاح کا استعمال کرنا کہ ایز ایف یہ مس کانڈکٹ ہو سکتا ہے، یہی ایک بڑی کوسچنیبل ہے. اور اس میں دوسرا ٹائمنگ کہ انہوں نے کہا جی ٹائمنگ ویری امپورٹنٹ. اور بھائی وہ پچھلے سال سے 1 سال ہو گیا ہے تواتر کے ساتھ خط لکھ رہے ہیں اور صحیح فورم پہ لکھ رہے ہیں، صحیح وہ اپنے کیا کرتے. تیسری یہ جو بات کی گئی کہ جناب اگر یہ ثابت نہ ہو سکے تو پھر ٹی او آرز میں ہوگا ٹرمز آف ریفرنس میں کہ پھر کیا ان کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ اس بات کو ابھی پہلے ہی اس کا امکان کو انہوں نے کہہ دیا ہے. لوگ جاتے ہیں ججز کے پاس کہ جناب یہ دیکھیں ہمیں افسا بیجا میں رکھا ہوا ہے. جب جج کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ روتے ہیں ہمارے تو اپنے رشتہ دار اٹھائے گئے ہیں، تو جج کی بات میں اور عام آدمی کی بات میں ایک فرق ہونا چاہیے. جج کے کریڈینشلز ہیں اور وہ انہوں نے اپنے ہی سینئر ججز کو یہ پیش کی ہے. یہ جو تاثر دیا گیا یہ بھی ایر اینڈ ڈیئر تبصرہ فرمایا جا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں کہ اس پہ اگر یہ واقعات ہوئے تو ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرائی گئی. یہ کرمنل اوفینسز تھے کہ کیمرے پکڑے گئے اور جو ہے یہ اگر الزام کہ کسی کے رشتہ دار کو اٹھایا گیا. اور بھائی صاحب میں اور آپ جا کے تو تھانے میں ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. جج ہائی کورٹ کا کیسا لگے گا؟ یہاں ایک نہیں، اگر سارے ہائی کورٹ کے جج جا کے تھانے میں بیٹھے ہوں، ان کے لیے پراپر کانڈکٹ جو ہے، جو طریقہ کار ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ اپنے چیف جسٹس کو کہیں گے کہ جناب یہ نہیں. اپنے چیف جسٹس کو پہلا کام جو پہلا خط لکھا گیا عامر فاروق صاحب کو انہوں نے لکھا کہ جناب آپ ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہمارے باس ہیں، ہمیں بتائیں یہ واقعات ہوئے ہیں ہم کیا کریں. اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے پاس پیش ہوئے، سینئر سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کے پاس پیش ہوئے، فائز عیسیٰ صاحب کے پاس پیش ہوئے. تو آپ لوگوں کا یہ کام تھا کہ ان ججز کا، خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، کہ وہ اگر یہ سمجھتے کہ ایف آئی آر کروانے کی ضرورت ہے، یہ کرمنل افینس ہے، تو وہ ان کی اجازت ضروری تھی یا ان کی سربراہی میں یہ ہونا تھا. یہ عدالت جو جج ہوتا ہے وہ عدالت ہوتا ہے، وہ ایک شخص نہیں ہوتا. وہ ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جناب آپ عدالت ہیں، عدالت یہ فرمائے گی، وہ تھرڈ پرسن میں بات کرتے ہیں. سو یہ عدالت کا کام تھا کہ وہ عدالت کا بھی باس چیف جسٹس ہوتا ہے، تو وہ خود جا کے تھانے میں نہیں جا سکتے. وہ ایک مذاق عدلیہ کا بن جانا تھا. اور ساتھ میں ان خطوط میں یہ ذکر ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تسلی کروائی گئی. عامر فاروق صاحب نے یہ تسلی دلوائی کہ میری بات ہو گئی ہے، ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی اس کے اندر ایک اقرار کا ایلیمنٹ آیا، کوئی انکار کا نہیں ہوا کہ ایسا نہیں ہوا. اچھا، بندیال صاحب سے ملاقات میں تب بھی انہوں نے بھی تسلی دلائی تھی کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. انہوں نے بھی تسلی دکھائی، اور اس کے اندر خطوط کے اندر ذکر ہے کہ وہاں پہ وہ یہ نہیں ہے کہ الزام لگائے گئے، وہ ویڈیو جو ان کے گھر سے ریکارڈنگ پکڑی گئی تھی وہ دکھائی بھی گئی کہ جناب یہ ہیں وہ ویڈیوز جو ہمارے گھر کے اندر ریکارڈنگ کر کے وہ مانی گئی. تو وہ شواہد پیش بھی کیے گئے. آگے پھر اگر قصوروار ہے کوئی کہ جناب یہ تعدیبی کارروائی نہیں کی، تو وہ پھر الزام جو ہے چیف جسٹسز پہ آتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتا ہے اور سپریم کورٹ کے آتا ہے. ابھی عامر صاحب سوال بھی یہ اٹھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو خود اس معاملے میں ایک سٹیپ فارورڈ آ کے خود کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کیبنٹ کو اس معاملے کو ٹرانسفر کرتے یا ان کی طرف لے کر چلتے. یہ اب جس طریقے سے یہ مٹی پاؤ کیا جا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی جان چھڑائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بالکل ان کو کہہ دیا ہے جن کے اوپر الزام ہے. یہ ایگزیکٹو کے ہی آرگنز ہیں نا سارے جو نیچے ہیں عدالت کے ماتحت ہیں. اور جس طریقے سے یہ میں سمجھتا ہوں آپٹکس ہیں کہ پرائم منسٹر اور لا منسٹر یہ ہنس رہے تھے، یہ بڑی کوئی یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے عدالتی، انتظامی، معاشرتی فیبرک کا نظام کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں اس کے اوپر. اور اوپر سے جو میں سمجھتا ہوں اعظم تارڑ صاحب کا جو رویہ ایز اے لا منسٹر جو ہے وہ تو میں نے بتایا نا، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے ججز کو، تمام ہی ہائی کورٹ کے ججز ہیں. آپ دیکھیں پہلے میں 6 جج ہیں ٹوٹل، وہاں پہ 8 جج ہوتے ہیں. جو تیسرا کھاتا ہے اس کے اندر 5 ججز نے لکھا ہوا ہے
اور 2 ججز نے توثیق کی بھی ہے. پیچھے عامر فاروق صاحب رہتے ہیں, ان کے اوپر تو الزام لگایا گیا ہے کہ جناب ہم بار بار ان کے سامنے پیش ہوتے رہے, یہ ہمیں یقین دہانیاں کرواتے رہے اور انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں نہیں دی. ان کے اوپر پوری چارج شیٹ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دی. انہوں نے جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کا ان کی ذمہ داری ہے, ان کی طرف جو شکایات تھی اس کا ازالہ نہیں کیا. انہوں نے جو بینچ فکسنگ کے جس طرح سپریم کورٹ نے حال ہی میں فیصلے کیے ہیں وہ انہوں نے اس کو نہیں, اس کی روشنی میں سپریم کورٹ نے وہ درستگی کر دی مگر ہائی کورٹ میں اس کی درستگی نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے عامر صاحب, ویسے اس سے متعلق دیگر ہائی کورٹس جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آوازیں کچھ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. جو آپ عامر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے تھے, مبینہ طور پہ یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اس قسم کے معاملات ہیں اور ججز کا زیادہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ چند مخصوص ججز کے پاس جا رہے ہیں جبکہ باقی جو دیگر ججز ہیں ان کے اندر یہ ڈویژن نہیں نظر آ رہی. جی وہ جو بات 1 2 3 چیزیں اور جو ہیں, ایک اعظم طارڑ صاحب نے کہا کہ ٹائمنگ 1 سال پچھلے 10 مئی سے, اور انہوں نے مروجہ یہ آپ دیکھیں کہیں بات, ورنہ تو سپریم کورٹ کے اندر حال ہی میں جو یہ منقسم عدالتوں کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی, 2 کیمپ بنے ہوئے تھے, ایک خط لکھا جاتا تھا وہ پبلک ہو جاتا تھا, وہ لیک ہو جاتا تھا اور پورا میڈیا سے. یہ 3 خط بالکل کسی جگہ باہر نہیں نکلے, یہ کسی نے لیک نہیں کہے. ابھی بھی انہوں نے اوفیشلی یہ سپریم کورٹ سے کہا ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جناب یہ, انہوں نے کہا ہمیں بتائیں کہ ہمارا اس کے اندر واضح نہیں ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے جب اس طرح کے معاملات ہو کہ ہمارے عدالتوں کو وہ ماحول نہ ہو, زد و کوب کیا جا رہا ہو, ڈرایا دھمکایا جا رہا ہو, تو ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ ہمیں اس کے وہ اصول رولز آف دا گیم وہ واضح فرمائیں, گائیڈ کریں کہ ہم کیا کریں. یہ انہوں نے جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہے جوڈیشل کمیشن کو یہ ان کو خط لکھا ہے کہ ابھی بھی کہ آپ بتائیں. صحیح ہے, کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ اب مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کی بہت شکریہ آپ کی طرف. میں چاہوں گا کہ آپ سے شروع کریں کہ آپ کی جو آج نتیجہ نکالا گیا ہے آپ کی تسلی سے ہو گئی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں بڑا شدید اعتراض ہے تو پرائم منسٹر صاحب وہ چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات پر بھی, کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ جو ایگزیکٹو پر الزام لگایا ہے 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یعنی اسی اطار کے لونڈے سے وہ والے مناسبت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. ارے بھائی سارا شکایت تو انہی کی ہے, اور یہ شاخسانہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. عمران خان کو یہ بایو میٹرک کرواتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے کو رف اپ کر کے اٹھایا جاتا ہے, ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا جاتا ہے, وہاں میز اور کرسیاں اور جو کھڑکیاں ہوتی ہیں وہ پاش ہوتی ہیں, وکلا کو مارا جاتا ہے, وہاں سے اس کو گرفتار 9 مئی کو کیا جاتا ہے. اور اس پر کیوں کر یہ جو ہے جب اس کی یعنی ایک جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے وہ ہی کرش ہو جاتا ہے جب آپ عدلیہ ایوان عدل سے جا کے کسی شخص کو جو نالش لینے گیا ہو, انصاف کی وہ تلاشی ہو, اس کو وہاں سے آپ اس طرح سے جو ہے گرفتار کریں. اور سپریم کورٹ نے جو پھر 11 مئی کو فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر جو ہے عدالت کی بے حرمتی کرتے ہوئے کسی شخص کو گرفتار کر کے انہوں نے مخلصی دلائی اور ریلیز کیا عمران خان کو. وہاں سے سارا 9 مئی کا شاخسانہ جو شروع ہوتا ہے, اور بار بار عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے انکوائری کرے کہ یہ کیا ہوا ہے. کھوسا صاحب آج اعظم طارڑ صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی, اس کو ایک تھوڑا سا سیاسی رنگ میں سمجھتا ہوں
ٹائمنگ کوشچن کر کے، جس سے کہ یہ تاثر ملا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اف یہ پی ٹی آئی کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے، کیونکہ ابھی تک تو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ اگریوڈ پارٹی ہیں. آج جو ہے اس خط میں ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم اگریوڈ پارٹی ہیں، وکٹم ہیں، ان کو بھی قصوروار ٹھہرایا کہ اس کے پیچھے کوئی ایز اف سازش اور تفتیش ہونی چاہیے. بالکل جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، ہائیسٹ پاور. دونوں چیف جسٹس کو چھوڑ کر اس پر، اس لیے کہ دونوں چیف جسٹس اگر اس میں دیکھیں تو اس میں صرف بندیال صاحب پر نہیں آتا ہے، سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی اس میں آ رہا ہے. اس میں اعجاز الحسن کو بھی شکایت کی گئی جو کہ مستعفی ہو گئے، جنہوں نے نیکسٹ چیف جسٹس اکتوبر میں بننا تھا، ان کا ذکر بھی آیا ہے. دیکھیں ججز کو بالکل اگر تحفظ نہیں ملے گا، اور یہ ٹائمنگ اس لیے بالکل لغو بات کی ہے لا منسٹر نے، کیونکہ اس وقت ٹائمنگ یہ تھا کہ شوکت صدیقی نے اگر یہ بات برملا اظہار کی تھی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اسے نکال دیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ یہ پبلکلی اس طرح کی بات کرنا بھی مس کانڈکٹ ہے جج کا. جب سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جب اس جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو وائڈ اور میلافائڈے کر کے کورم نان جوڈس کیا انہوں نے، تب یہ جج نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم شوکت صدیقی کے اس مطالبے کے تائید کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری کی جائے، کیونکہ وہ تھمی نہیں ہے بات. پھر انہوں نے اپنی جو ہے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا کیپچر کیا گیا ہے ادارے کو، انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے جسے کہتے ہیں، کہ اگر آپ باقی ہائی کورٹوں کا بھی حال دیکھ لیں تو یہی ہو رہا ہے. آپ نے آج یہ کہا کہ یہ باقی ہائی کورٹوں میں بھی یہ اگر بکسا کھلے گا تو باقی جگہ بھی ایسی ہی صورتحال ہے، اور اس خط میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے جس میں باقی ہائی کورٹوں میں چیک کریں. تو کیا باقی ہائی کورٹ کے آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں یا آپ کی یہ فیلنگ ہے؟ نہیں متین، 100% ہمارے پاس شواہد ہیں. جس طرح سے من پسند یہاں بینچز بنائی جاتی ہیں، باقی ہائی کورٹوں میں ان من پسند ججز کے پاس بھیجا جاتا ہے جو ماشاءاللہ جن کو تاج پوشی کے لیے لے کر آئے ہیں، جو مجرم تھے، جو سزا یافتہ تھے، جن کو پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے تھے، جو امبیسڈر کا فرض تھا کہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل انہیں بھیجتا، ان کو جس طرح ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے رخصت کیا گیا، اور پھر یہاں پر جو ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بایو میٹرک مشین چل کے ان کے لیے جاتی ہے، اور جس طریقے سے صورت سے ان کے لیے بریت ہوتی چلی گئی ہے، وہ بھی ایک اپنی ہی مثال رکھتا ہے کہ 7 سال کے بعد ان کے فرزندان ارجمند تشریف لاتے ہیں اور ایک ہی دن میں 3 کیسز سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے، حالانکہ 7 سال کے مفرور اور اتنا بڑا مسلم، اور وہ اس طرح سے ہے. اور ہم چلا کر جو ہے ایک کی جو ہے نالش کر رہے ہیں، اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور کئی مہینوں پر محیط ہے. 9 مئی سے بھی ابھی تک 10 مہینے سے جو ہے کسی کو مخلصی نہیں مل رہی ہے، اور جس شخص کو جو ہے بیلیں ہوتی ہیں اس جج کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. میں نے یہ جو ہم چٹھی لکھ رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس میں ایک چیز ہم درج کر رہے ہیں، جس نے جسارت کی ہے ریلیف دینے کی، اس کو انہوں نے اٹھا کے پرے مارا ہے. اور اس خط میں بھی یہ جو 6 ججز نے لکھا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب ہماری سیشن ججز کے لیول پر ہمیں شکایت ہوئی اور ہم نے وہ کنسیڈر کیا اور ہم نے چیف جسٹس کے نوٹس میں لایا، تو اس شخص بجائے سے شکایت کا ازالہ کیا جاتا اسے او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور او ایس ڈی بنانے کے بعد اسے ریپیٹریٹ کر دیا گیا، جو کہ وہ پنجاب سے جو ہے جوڈیشری سے ڈیپوٹیشن پر آیا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ شوکت صدیقی کو جب انہوں نے پیش کی اپنی، تو یہ کہا گیا تھا اس زمانے میں ان کو رد کر دی گئی تھی ان کی عرضی کہ جی یہ اور مس کانڈکٹ ٹھہرایا گیا تھا.
تو یہ آج اعظم تارڑ صاحب نے بھی یہ اس خیال کو رد نہیں کیا کہ جو یہ ہائی کورٹ کے ججز نے لکھے ہیں خط کہ یہ انہوں نے کہا یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آ سکتے ہیں, یہ کمیشن فیصلہ کرے گا, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا, اس کو ریباف بھی نہیں کیا. میں انڈیا کے اندر سپریم کورٹ کے ججز میں آپ جانتے ہوں گے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, یہاں تو انہوں نے اپنے, میں سمجھتا ہوں بڑا میجرڈ خط ہے, اور اپنے باس کو لکھا ہے اور جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ ہمیں کوڈ آف کانڈکٹ بتائیں کہ ہمارا طریقہ کار ایسے ماحول میں کیا ہونا چاہیے. انہوں نے تو پریس کانفرنس نہیں کی, مگر یہ مس کانڈکٹ کیسے ہے؟ نہیں مس کانڈکٹ نہیں, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان 6 ججز نے, ٹائمنگ کی بات ہو رہی تھی, ان 6 ججز نے اس وقت لکھا ہے جب سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا شوکت صدیقی کو بری کیا باعزت اس سے اور بحال کیا کہ یہ اس طرح سے پبلکلی بات کرنا مس کانڈکٹ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا, اور شوکت صدیقی نے کہا کہ جو مجھے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو مداخلت کر رہی تھی, من پسند بینچز بنوا رہی تھی ہم سے, مجھ سے, انہوں نے اپنا بھی کہا مجھ سے بھی ایک فیصلہ اپنی مرضی کا چاہتے تھے جو میں کرنے کو تیار نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کی انکوائری اور انویسٹیگیشن اور کمیشن بنایا جائے. اور ان ججز نے کہا کہ وہ تھما نہیں ہے, وہ اس کا تسلسل ہے, ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں جو انہوں نے مختصراً بات کی ہے. یہ پنڈورا کھلنے تو دیں ذرا, آپ حیران ہوں گے کہ جو سٹنگ ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ, ان کے گھروں پر بھی اس طرح کے کیمرے اور اس طرح کی سرویلنس جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے, اور ان کو بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے. سر یہ کوئی مجھے پنڈوراز باکس جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں پنڈورا کھلنے دیں, یہ کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے تو لگتا ہے اس کے اوپر ایک لڈ ڈال دی ہے کہ ایک ریٹائرڈ, جب اس کو وہ کہتے ہیں نا جس طرح ارشد شریف کا کیس جان چھڑائی گئی تھی تو ان کو دے دیا گیا. اب یہ مجھے لیگلی بھی سمجھائیں کہ سرونگ جج جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ کیسے ایک ریٹائرڈ جج کے آگے پیش ہوں گے اور وہ ان پہ جرا کرے گا کہ آپ اپنے الزام ثابت کریں. کیا اس کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ اس حساس ادارے کو طلب کر سکے, کسی اس کے ہیڈ کو طلب کر کے, اور ان پہ جو ہے ان کی رسائی ہو پائے گی؟ یہاں تو ان کی جو ہے کاپیں ٹانگتی ہیں. یہ چھوڑ دیں بات, یہ تو سپریم کورٹ ہی خود طلب کر سکتی ہے, اور سپریم کورٹ کا آج تک اس فیصلے پر کوئی عمل درآمد ہوا جس پر آئی جی آئی بنائی گئی تھی, نواز شریف کو پیسے دیے گئے تھے, وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے دورانی صاحب اور سارے سپریم کورٹ کے اصغر خان کی پٹیشن, وہ سارا کچھ جو ہے ابھی بھی فیصلہ موجود ہے. کیا کسی کو ہاتھ لگایا کسی نے؟ تو یہ اس طرح سے مذاق, اس کھلواڑ اس ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور نظام عدل کے ساتھ خدارہ نہ کرتے رہیں, کیونکہ اگر نظام عدل کو تابع کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ آئین کی پھر ختم ہو جاتا ہے, آئین کی عملداری بھی, اور پھر بنانا ریپبلک سے بھی بدترین بن جائے گا. تو اب آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہے کہ یہ فیصلہ تو اب وہ سپریم کورٹ بھی انہوں نے یہ بال گورنمنٹ کے کورٹ میں ایگزیکٹو کے ڈال دیے, ایگزیکٹو کہہ رہی ہے یہ کمیشن بننے جا رہا ہے, سو آپ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہے, نہیں ایکسیپٹیبل ہے, نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ سپریم کورٹ دیکھیں. ہم تو بحیثیت وکلا اور بحیثیت پبلک اور بحیثیت سیاسی جماعت کے, ہم عوام کے حقوق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہو, عدالت پر کسی بیرونی اثرات کا یا دباؤ کا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا تحفظ کرنا ریاست کا کام ہوتا ہے. عدلیہ کو تحفظ مکمل دیا جائے, ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بعض ضمیر ججز موجود ہیں, اور ابھی بھی جو سپریم کورٹ میں 2 دن فل کورٹ کا ہوتا رہا ہے, اس کی ذرا اندرونی کہانی سنیں تو آپ کھوسا صاحب, آپ کے پاس اور باقی لوگ بھی کچھ ذرائع کی باتیں کر رہے ہیں, مگر جو اعلامیہ دیا گیا ہے ہمیں
اس کے اندر تو انہوں نے کوئی ان کو اعتراض نہیں نظر آ رہا. انہوں نے کہا جی بالکل کہ کمیشن انڈر دی کمیشن آف انکوائری بلا 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 شوڈ بی ہیڈڈ بائی اے ریٹائرڈ جج آف امپیکیبل انٹیگریٹی جو ہے. انہوں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر نے آیا اور ایک قسم کی انڈورسمنٹ ہے کہ ان کو کوئی, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ باقی فل کورٹ کو بھی انفارم کر دیا کہ پرائم منسٹر کا پرپوزل ایک قسم کی انہوں نے اپنی ایکسیپٹنس کی اور اپروول کی مہر لگا دی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ہم نہ صرف پارلیمان کے اندر اس چیز کو بالکل اٹھائیں گے, ہم ججز, انڈیپینڈنٹ ججز اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اور آئین کی پاسداری اور عوام کے حقوق کی جو ہے علم اٹھا کے رکھیں گے. ہم بالکل اس کو سب سروینٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ گورنمنٹ ان الیکٹڈ فارم 47 کی پیداوار ہے, عوام کی مسترد کی ہوئی حکومت جو ان بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے, جو بیساکھیاں جن پر الزام لگ رہا ہے. تو یہ بہت سنگین چیز ہے جو 6 ججز نے دلیری اور جرت کر کے یہ بات لکھی ہے اور اس کو اجاگر کیا ہے. یہ ایشو اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے دفن کر دیا جائے. عوام اس کا حفاظت کرے گی, ان ججز کی حفاظت کرے گی, اپنے آئین کی حفاظت کرے گی, اپنی ملک کی حفاظت کرے گی. معاف کیجیے گا خواجہ صاحب, یہ جو ہے نا اس اعلامیے کی روشنی میں اور گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد یہ ساری لفاظی لگتی ہے. میں اب سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جج ہیں, 7 جج جو ہائی کورٹ کے ہیں اسلام آباد کے سارے یہ تقریباً چیف جسٹس کو نکال دیا جائے تو اب ایک ان کے فیصلے جو ماضی میں ہوئے ہیں اس کے اوپر سوال آ گیا جب لا منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ آفٹر میٹنگ ود دی چیف جسٹس آف پاکستان کہ جناب یہ مس کنڈکٹ بھی ہو سکتا ہے سوال. پھر ٹائمنگ کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن کر دیا کہ اس کے اوپر کوئی شک رہ جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا اگر یہ نہ پروو ہو سکے, مطلب یہ ہے کہ ججوں کی انٹیگریٹی پہ کوشچن آ گیا کہ اگر یہ ان کے الزامات, اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ غلط الزامات ہوں تو پھر ٹی او آرز میں دیکھنے کا پھر ان کا کیا ہونا ہے. تو ایسے ججز کو اب اور تب میں جب تک یہ فیصلہ آئے گا کمیشن کرے گی تو ان ججوں کو گھر بھیج دینا چاہیے. ان کو یہ کیسے ٹیک اپ کریں گے؟ عوام کا یا سائلوں کا ان پہ کیا اعتبار رہ جائے گا؟ یہ ججز کے ساتھ جس انداز سے یہ اب باتیں کر رہے ہیں نا, یہ خود جو ہے محترم نواز شریف صاحب کی بریت میں تمام تر ان کا جو ہاتھ دخل عمل ہے, جس وجہ سے ماشاءاللہ سینیٹر بھی بنے اور وزیر بھی بنے. تو یہ جو کمپلیسٹی ہے نا اس حکومت کی, یہ اس کا حصہ ہے. تو ہم اتوار کو بڑا زوردار قسم کی تحریک شروع کر رہے ہیں. پشاور سے ہم جو ہے وہاں سے تحریک شروع کر رہے ہیں. ججز کے ساتھ ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. ہم قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. ہمارا جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. ہمارا سٹانس جو تھا کہ یہ سزائیں کوئی اور دلا رہا ہے. یہ ججز دیکھیں, محمد بشیر جو ہے وہ بیمار تھا اور وہ ایمبولینس رکھی ہوئی تھی, وہ اس نے چھٹی کی درخواست دی, لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب تک سزائیں اس نے نہیں دی اس کو مخلصی نہیں دی. اور دلاور جس نے سزا کی اس کو انعام دیا, سیدھا لندن کا ٹور اسی دن لگ پایا جس دن اس نے سزا دی. تو یہ سارے شواہد ہم جو ہے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آئے گا وائٹ پیپر کی شکل میں اور قوم ساری دیکھے گی, ملک سارا دیکھے گا. ہم اس طرح سے جو ہے اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ان 6-7 ججوں کو, کیونکہ میں 7واں بھی گنتا ہوں, اس کی بھی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس وجہ سے اس کے دستخط وہاں نہیں ہے. لیکن یہ شرمناک حرکتیں جو ہیں یہ پہلے بھی ہوئی تھی. افتخار چودھری کے وقت میں بھی آپ کو یاد ہوگا, اس وقت بھی لاسٹ آپ کے میں چاہوں گا کہ یہ جو ہائی کورٹ کے جو یہ ججز حضرات ہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے ہیں, ان کے لیے اب کیا ریکورس رہ گیا ہے کہ جب یہ کمیشن پہ وہ اگری کریں نہ کریں, جب عدالت نے ان کے اس کو نہیں کیا تو کیا وہ سر چپ کر کے بس برداشت کریں گے اور موو فارورڈ؟ کیا ریکورس ہے ان کے لیے لیگل؟
دیکھیں ہم وکلا تحریک چلائیں گے اور آپ میں ججز کا پوچھ رہا ہوں ان کے لیے کیا ریکارڈز ہے جو فیصلہ کر دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے مان بھی لیا ہے، جو ہمیں اعلامیے سے تاثر مل رہا ہے کہ ان کو بتایا گیا اور کسی نے وہاں پہ اعتراض نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اندر میں پتہ نہیں کیا میٹنگز میں کیا کچھ کہا گیا، مگر اعلامیے میں کوئی اس قسم کا ذکر نہیں ہے، آل ہنکی ڈوری لگ رہا ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان ججوں نے خط جو لکھے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے 5 ججز کو لکھے تھے، جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جس میں عامر فاروق صاحب چونکہ یہ بھی اس کا حصہ ہے جوڈیشل کاؤنسل کا، اور 5ویں سینئر موسٹ جج جو ہے ہائی کورٹ کے. اور انہوں نے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، انہوں نے یہ ساری چیز جو ہے سپریم کورٹ کے پورے 17 ججز کے سامنے رکھا یہ بات، اور 2 دن ان کی نشست ہوتی رہی. تو یہ معاملہ یہ جوڈیشل معاملہ ہے، اس میں پرائم منسٹر اور یہ ایگزیکٹو کے خلاف ہے، ایگزیکٹو کے خلاف ان کی شکایت اور نالش ہے. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے کس کیپیسٹی میں پرائم منسٹر کو بلایا یا پرائم منسٹر کس کیپیسٹی میں ان کے پاس گئے؟ سب سے بڑا ہمارا اعتراض یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے چیف جسٹس جو پاکستان تھے، وہ جب لیاقت علی خان نے ان سے جو ہے مانگا تھا ٹائم مانگا تھا، تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا لیاقت علی خان کو. لاہور سرکٹ پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت میں سرکٹ پہ آیا ہوں، میرے پاس ایگزیکٹو کے خلاف اور ایگزیکٹو کی طرف سے مقدمات موجود ہیں، میں کوئی ایسا تاثر دینا نہیں چاہتا پاکستان کے عوام کو کہ جو ہے جوڈیشری نے کسی انداز سے کوئی جھکاؤ دکھایا ہے ایگزیکٹو کے حق میں. تو یہاں تو ایگزیکٹو ٹھیک ہے. اچھا کھوسا صاحب ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تقریباً پوری اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح عامر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ دباؤ ہے، مداخلت ہے، بہت زیادہ ہے. آپ مجھے یہ بتائے گا کہ ان ججز کے پاس، اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سب سے زیادہ ہائی پروفائل کیسز ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، یہ جو پروسیڈنگز کریں گے ان پہ کیا بھروسہ رہ جائے گا؟ اور ان ججز کی طرف سے اگر کسی کیس کے اوپر کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے تو وہ کیا قابل بھروسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہ 6 ججز کیا کریں گے؟ چپ کر ساتھ کے بیٹھ جائیں گے، کیسز کو لے کے آگے بڑھیں گے، کیا کریں گے؟ کیا یہ نہیں یہ تو بزنس ایز یوزول کریں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کمیشن تو ہمیشہ کسی ایشو کو ٹائی ڈاؤن کرنا ہو، دفن کرنا ہو تو کمیشن کو دیکھ لیں. آپ یہ جو ہے اسامہ بن لادن والی کمیشن کو دیکھ لیں، جاوید اقبال، یہ کیا ہوا تھا؟ تو ایک ریکمینڈیٹری جو ہے اوپینین ہوتی ہے، حکومت اس کو مانے یا نہ مانے. شہباز شریف کا رو رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی جان چھڑائی گئی تھی، وہ آج تک کچھ نہیں بنا. اور سر کمیشن کو چھوڑیں، یہ کمیشن ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ایز لائر کرتے ہیں، ایز پاکستان کرتے ہیں. پان والی گل ہے، مٹی پان نہیں ہم دیں گے یہ اس طرح سے. اور ان ججز کے ساتھ ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کا ہم دفاع کریں گے اور ہم کہیں گے ان کو کہ آپ ان کو توہین عدالت میں بلائیں، آپ ان کے احکامات کو، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، پاور ہے، آپ ان احکامات کو جو انہوں نے عدلیہ کی مداخلت کی ہے، اس میں ہم خود وائٹ پیپر دے کے ان کے پاس بھی جائیں گے اور دوسرے ججز کے پاس بھی جائیں گے. آخر آپ دیکھیں گے عنقریب کہ باقی جگہ ہائی کورٹ سے بھی آوازیں آئیں گی، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ کا شکریہ. عامر صاحب آپ کی اجازت تو بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی ہم بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. سینٹ الیکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل رکھیں گے اور کچھ اور سماجی ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب آپ سیاست کے حوالے سے اگر کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ابھی ہم سینٹ کے حوالے سے بات کریں گے جو بلوچستان سے سینٹ کی 11 نشستوں پر 9 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہیں، اس کی طرف جائیں گے. سینٹ بھی ویسے بائی دی وے سیاست کا حصہ ہوتا ہے، ویسے جو سیاست کے آفٹر شاک خط کے بعد آئے، میں اس پہ چاہ رہی ہوں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جو ہے ایک اچھا ہی کر لیا ہے
کہ سیاست تو اچھی بات ہے، وہ جو بریف کیس کی سیاست ہوتی نا اس کا تدراک ڈھونڈ لیا، اس کا ایک طریقہ کار نکال لیا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو باہر سے آ جاتے ہیں گھس بیٹھیے سے بچنے کے لیے سب نے آپس میں بیٹھ کے، آپ دیکھیں ویسے سب سیاستدانوں کی، سب پارٹیوں کی کتنی مارکیٹائز چل رہی ہے. سینٹ پہ مور اور لیس اتفاق ہو گیا ہے کہ تمام جو غیر ضروری لوگ تھے انہوں نے وڈرا کر لیے. سو بلا مقابلہ ہو گئے. کم از کم اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میچ فکسنگ ہوئی ہے، مگر بڑی اچھی میچ فکسنگ ہے. کم از کم وہ جو پیسے خرید کے وہ سینیٹر وقار خان والا طریقہ کار جو ہوتا تھا نا کہ ایک خاندان سے 3 لوگ آ جاتے تھے، تو وہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. پنجاب سے کوئی سرپرائزز نہیں ہے. سو لہذا جس کے جتنے ووٹ بنتے تھے وہ لے لیے. سو آف کورس جو ہے ایک تو وہ طریقہ کار نکل آیا. اورنگزیب صاحب بھی آ چکے ہیں، اور وہاں سے کاکڑ صاحب جو ہیں نگران وزیر اعظم. تو پھر یہ الحمدللہ خدا کے لیے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اب یہ نگران والا معاملہ ختم کریں. یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں رہتا جب منہ اٹھا کے ساروں نے اگلی حکومت میں آنا ہوتا ہے. تو بھائی صاحب پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور کوئی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی پارٹی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ٹینشن ہی نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں. ان کا حق ہے 1 سال کے مزے بھی لیں، اس طرح کے الیکشن بھی. پورا ملک جو ہے فارم 45 47 لڑتا پھر رہا ہے. وہ جو آئے ہیں کسی کو تمغہ مل گیا ہے، کسی کو سینیٹرشپ مل گئی ہے، کسی کو چیف منسٹری مل گئی ہے بلوچستان کی. سو لہذا فرسٹ کلاس کام چل رہا ہے. سو نو سرپرائزز ان پنجاب. مور لیس جو ہے وہ آگے ہیں. ان کے ناصر بٹ صاحب کو بھی مبارک ہو مل گیا، اور یہاں تک کہ اپنے جو دندان ساز ہیں شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے ان کو بھی تمغہ دیا ہے. اب گھر کا کوئی جو ہے دور سے کوئی ڈھونڈنا پڑے گا کہ باڈی گارڈ، دندان ساز، ڈاکٹر، کوئی اب کوک ڈھونڈنا پڑے گا. کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو کوئی کسی نہ کسی قسم کا تمغہ یا کوئی سیٹ دے دی جائے. کوئی یہ اب جب میں اگلی دفعہ کیا بات کریں اگلی دفعہ ممکنات میں یہ چیز شامل ہو. تو کراچی میں سندھ کے اندر جو ہے ٹوٹل 1 سیٹ کے اوپر آپ سمجھ لیں الیکشن ہے. وہ ہے واڈا صاحب کا، کہ وہاں پہ واڈا صاحب کی جگہ ایم جو ہے نا وہ میں نہ مانوں کر رہی ہے. انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا ہے. اب دیکھنا ہے طاقت، وہ جو کہتے ہیں کہ میری بڑی طاقت ہے، واڈا صاحب کہتے ہیں نا، ہر چیز کا وہ بتا بھی دیتے ہیں. مجھے تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے. تو اپنی سیٹ کا ان کو کتنا پتا ہے یہ پتا چلے گا، تو یہ پتا چلے گا. تو سندھ میں وہ صرف ایک رہ گیا ہے. ہاں کے پی میں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ، مگر نظر آ رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں، ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں سینیٹر طلحہ محمود 2-3 دفعہ JUI کی اس پہ آئے تھے. کافی بڑی ہیوی ATM ہے، وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. تو JUI کے بھی شاید کچھ ووٹ وہاں، مگر وہاں پہ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ جو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں عورتوں کی اور اقلیتوں کی، اس کے بعد JUI، ورنہ تو کوئی سیٹ جاتی ہی نہیں تھی باہر. تو اس کے بعد سے JUI، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک مناسب سیٹیں ہو گئی ہیں. یہ سب ملیں گے، یا دکڑم ملے گی تکڑم میں سے تو یہ سیٹ نکلے گی. تو اگر پیپلز پارٹی کے دیکھنا ہے کہ JUI والی بھی ان کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی، مگر ATM ہے تو وہ شاید وہ بھی اپنی نکال لیں گے وہاں پہ. ہاں جو لڑائی ہے وہ PTI کے اندرونی لڑائی ہے کہ وہاں پہ بھی ایک ATM ڈھونڈی گئی ہے مرزا فریدی کے نام سے. پوری PTI کہہ رہی ہے کہ جناب کہاں پہ جنہوں نے مارے کہیں. فار ایگزامپل اگر خرم زشان نہیں ہوتے، ان کو 5ویں پہ کر دیا، ان کو 3رے پہ کر دیا جو لسٹیں آ رہی ہیں. تو وہ اگر نہیں ہوتے اور یہ آتے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں PTI کے اندر بھی وہاں یہ معاملہ چلے گا. ویسے ان کی حمایت تو نہیں ہے عامر صاحب، مرزا فریدی صاحب کی حمایت نہیں ہے لسٹوں میں نام چلتا جا رہا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جناب یہ لسٹ میں نہیں ہونے چاہیے، مگر گھوم پھر کے لسٹیں جو دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے نظر آ جاتی ہے. اور بلوچستان سے تقریباً جو ہے 11 نشستوں میں 9 سینیٹر وہاں بھی بلا مقابلہ ہو گئے ہیں. میں نے کہا نا انوار کاکڑ صاحب بھی الحمدللہ آ چکے ہوئے ہیں. اور ایمن ولی صاحب، وہ دیکھیں وہ بیچارہ ANP کے ساتھ جو حال ہوا ہے کہ پورے اس سے مگر سب نے مل ملا کے چندہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے جو ہے وہ صوبہ چھوڑ کے KP چھوڑ کے وہ بلوچستان میں گئے ہیں. وہاں پہ ان کو پیپلز پارٹی نے بھی مل کے سب نے مل ملا کے اکٹھے کرا کے مال پانی جو ہے ان کو الیکٹ کروا دیا ہے. سو مبارک ہو جو ہے ایمل ولی صاحب جو وہ
پھول نچھاور کرتے ہیں اپنے جملوں سے، تو وہ ایک والے ذریعے سننے کو بڑے ملا کریں گے. مبارک ہو آپ کو. اور سب نے مل کے جو ہے جان ملیدی صاحب جو ہیں یہ نیشنل پارٹی کی اس پہ ان کے بھی مل کے لیے سب کے مل جل کے جو ہے ان کو بھی کر لیا گیا. باقی مور لیس کوئی ایسی سرپرائز نہیں ہے بلوچستان میں، مور لیس وہی چیزیں ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کے اوپر ہو گیا عامر صاحب، اب ذرا عوام کی بات کر لیں. بڑی بات ہوگی، سارا پروگرام کر دیا ہم نے سیاست اور سیاستدانوں کے اوپر اور یہ سیاست کی جو کنکھیوں سے نظر آتی ہیں ہمیں چیزیں. اب آ جائے ذرا عوام کے اوپر. عوام بیچاری جو ہے ان کو ایک اور جھٹکا لگا دیا ہے، ایک اور جھٹکا لگ گیا، ان کو بچنے کا چانس نہیں ہے. جی، رمضان کے مہینے میں اور گرمیاں اب آ رہی ہیں، پہلے ہی لوگ اپنے بلوں کو سر پیٹتے ہیں. جب بجلی کا بل آتا ہے تو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بجلی کا بل آنے والا ہے، گیس کا بل آنے والا ہے. معذرت میں آپ کو روکوں گی عامر صاحب، میں نے ابھی 2 بچوں کی ایک گفتگو سنی. وہ کہتے ہیں اگر ہم 2 وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیں، بڑے معصوم چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 وقت اگر ہم کھانا چھوڑ بھی دیں تب بھی وہ بل دکھا رہے ہیں، یہ بل نہیں ہم ادا کر سکتے. تو اب وہ بیچارے ان بچوں کے اوپر 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ جو ہے، درمیان میں پہلے ہی خبریں چل رہی تھی 147% بڑھوتری کی جو ہے ریکمنڈیشنز کی گئی تھی. بعد میں پھر وہ شہباز شریف صاحب نے ہلکا سا وہ جو کرتے ہیں اپنی شہباز شریفی کہ جناب بڑا وہ مجھے غصہ آیا. اور عمران جو وہ بھی نواز شریف صاحب بھی سنا یہ کہتے پائے گئے کہ IMF نے کیا گیس اور بل کا کر رہے ہیں، تو کر آگے آخر میں جو ہے نا یہ 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ کا ایک جھٹکا کرا دیا گیا ہے. اور ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے فی یونٹ اضافے کا فیصلہ ابھی متوقع ہے. ابھی یہ 5 روپے کا اور جھٹکا لگنا ہے. سو یہ رمضان کی اور عید کی خوشیاں، یہ تو آغاز ہے، یہ عید کی خوشیاں آپ کی دوبالا ہو جائیں گی جب آپ بتیاں بند کر کے بیٹھیں گے تب خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی اور بل بہت زیادہ آئے گا. کیا کریں، ہنس رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہنسنا چاہیے رونا چاہیے، کیا کریں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے عامر صاحب، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور عوام بھی دیکھے گی کہ ریاست آنے والے نئے لوگ چوری کی خبریں نہیں بتاتے کہ وہ پکڑیں گے ان چوروں کو، وہ ڈسکوز کے لاسز چلیں گے، چوری کی معاملات چلیں گے، اپنے جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر وہ کہیں گے IPPs کے ساتھ تصفیہ نہیں ہوگا، وہ معاملات نہیں ہوں گے. بس یہ ہے کہ تمام جو ہے نا عوام کو ساری چیزوں ساری چوریوں کے بل جو ہے عوام کو لگائی جاؤ اور ان کی جیبوں سے نکالتے جائے. اب عامر صاحب ایک اور بہت اہم مسئلہ، اور اس اہم مسئلے کے اوپر پوری ہمیں گورنمنٹ جو نظر آ رہی ہے وہ حرکت میں، خاص طور پہ پنجاب حکومت، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، وہ ہے معاملہ پتنگ بازی والا. عامر صاحب تفریح تو ہے یہ، لیکن اس تفریح کو بند کرنا کتنا جائز ہے، یا اس تفریح کے لیے کیا ہونے چاہیے خد و خالص؟ آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت بہت ایکٹیو نظر آتی ہے، کوئی بھی حکومت ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے. ایکٹیو یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہونے، ہم بچپن سے لے کے آج تک وہ رہے جو ہے بسنتے مناتے رہے. ہماری تو وہ جنریشن فیسٹیول تھا، یہ میلے ٹھیلے بسنتے دیکھی ہوئی ہیں. نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں بسنت کیا ہوتی تھی. مگر کیونکہ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ ریاست نے، گورنمنٹ نے، اداروں نے، انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرنی. وہ کہنے فون بند کر دو، ناکے لگا دو، ٹریفک بند کر دو اور یہ چیزیں بند کر دو، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نہیں کر سکتے. کیا کریں پھر؟ ہاں، اب ہمارے جیسے بھی جب یہ دیکھتے ہیں، یہ کیجولٹی فگرز دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اسلام آباد میں کم سن بچے کے گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا ہے، پھر یہ سیکٹر G11 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، سرگودہ، فیصل آباد، ڈسکا، پتوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا سے یہ کیمیکل والی ڈور آئی ہے. یہ کیمیکل والی جو ڈور آ گئی ہے یہ ہمارے زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھا. دیکھیں یہ دوربین لگا کے چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ اگر یہ لوگوں کے ساتھ کمیونٹی انوالومنٹ ہو اور یہ ڈر ہو قانون کا، کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا کیا جا سکے، وہ کیونکہ نہیں ہے. گورنمنٹ کیونکہ اپنا ڈیوٹی نہیں دیتی ہے تو یہ ہے کہ خوشیاں بند کر دو تو ٹھیک ہے پھر. اور ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، واد سے تو بہتر ہے کہ بند کر دیا. بند ہے. اگر کوئی شیر کا بچہ کل کو آئے گا، لا امپلیمنٹ کرے گا یہ، اور بسنت بھی ہوگی اور جانی نقصان بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.